वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज हमारे पास 2 स्टोरीज़ हैं। दोनों स्टोरीज़ बहुत ही खौफनाक हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप भी हमें कोई स्टोरी भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया गया है। तो लाइट्स ऑफ कर लें और हेडफोन लगा लें। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भोपाल से हूँ। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। अब ये तो याद नहीं कि ये बात कितनी पुरानी है, पर ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जब मेरी नई नई शादी हुई तब की है। लगभग 20 साल पुरानी होगी शायद। जब जब मेरे जहन में वो घर नुमा खंडर आता है, मुझे इस कदर खौफ आता है। पता नहीं कैसे मैं इतना लंबा अरसा उस घर में रह ली। हमारी बरादरी में अपनों में ही शादी होती है, मतलब कहीं बाहर दूर शादी नहीं होती। तो मेरे वालिद की करीबी दोस्त के बेटे से मेरी शादी तय हो गई। हमारी लड़कियों को इजाज़त नहीं थी कि वो ज़्यादा बोलें या शादी से पहले लड़के को देखें, बस बग़ैर पूछे शादी कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा घर छोटा है, पर जहाँ मेरी शादी हुई थी वो घर काफ़ी बड़ा था, यानी मेरे ससुराल। शादी की पहली सुबह सास ने पूरा घर दिखाया। हर चीज़ पुराने ज़माने की बनी हुई थी, बस बहुत बड़ा था। बड़े बड़े कमरे, कमरों में तख़्त जैसे होते थे पहले के घर। बाहर बड़ा सा गार्डन, वीरान और उजड़ा हुआ सा, और वहाँ एक झूला। घर से लग कर बिल्कुल एक दरख्त जो बहुत पुराना था, उसकी शाखें भी सूख चुकी थी। अजीब खौफनाक सा लगता था। रात के वक्त कोई अगर खिड़की से बाहर देख ले तो बस ऐसा डरावना माहौल वो दरख्त बना रहा होता था कि बस आप लोग समझ गए होंगे कि जिस टाइप का था वो हमारा घर। शादी के शुरू में भी मुझे उस घर में कुछ अजीब महसूस होने लगा था। मैं समझ गई थी कि कुछ है जो हर जगह है, क्योंकि मुझे रात के वक्त बाहर चलने की आवाज़ें आती थीं, जबकि मेरी ससुराल में सास हैं जो नींद की गोली खाकर सोती हैं। ससुर वो भी सुबह सुबह उठते थे तो जल्दी सो जाया करते थे। नंदों की शादी हुई थी, तो मतलब बस मैं और मेरा शौहर। ऐसा लगता था जैसे बच्चे खेल रहे हों बाहर, जबकि मेरी ससुराल में कोई बच्चा नहीं रहता था। जब मैंने अपनी सास को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि आते ही मेरे घर में वहम फैलाना शुरू कर दिया। तो मैं चुप हो गई और सब कुछ सिर्फ नोट करने लगी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे बाहर गार्डन से खेलने की आवाज़ें आईं। मुझे डर लगा। मैंने अपने शौहर को उठाया तो वो नाराज़ हुए कि मुझे सुबह काम पर जाना है, तुम्हारा वहम है, सो जाओ तुम भी। तो बस मैं लेटी रही और सोने की कोशिश करती रही, पर आवाज़ें मुसलसल आती रहीं और एकदम बढ़ गईं। अब मेरी बेचैनी भी बढ़ गई थी। मैं बड़ी हिम्मत करके उठी, खिड़की के पास गई। गार्डन या फिर बागीचा कह लें, बिल्कुल नीचे था। मैंने खिड़की खोली तो बिल्कुल अंधेरा था, बस चाँद की रोशनी थी और उसमें वो झूला इतना खौफनाक लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और वो हिल रहा था बग़ैर किसी वजह के, आधी रात को। मतलब कैसे इतना बड़ा झूला बग़ैर किसी धक्के के कैसे हिल सकता है। बाकायदा वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई झूला झूल रहा हो, स्लो स्लो। मैं वहाँ बहुत गौर से देख रही थी। उसी वक्त दरख्त से कोई काली सी चीज़ नीचे गिरी। अब मेरी जान निकल गई। मैं डर कर पीछे हटी, खिड़कियाँ बंद की और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी।
پانی کی طرف بھاگی۔ میں نے جلدی سے ایک گلاس بھرا اور پانی پیا۔ میرا ڈر اتنا بڑھ چکا تھا کہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً بستر میں گھسی اور سوچنے لگی، کیا گرا ہوگا نیچے؟ کون ہوگا؟ یا اللہ، کون تھا جھولے پر؟ شکر ہے میں نے درخت پر نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کیا دکھ جاتا۔ بڑی مشکلوں سے میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ پتہ نہیں وہ لوگ ہر بات اگنور کیوں کر رہے تھے۔ میں نے بتایا تو ان کا ریئیکشن نارمل تھا اور بس یہ بولا کہ امی سے بات کروں گا اس بارے میں، تم فکر مت کرو۔ گھر والے مجھے سیریس نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں شام میں اپنے روم کا گیٹ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے دروازہ تھا اور میں بک پڑھ رہی تھی۔ میرے چہرے کے نیچے تھی بک، تو سامنے سے کوئی بچہ تیزی سے بھاگا۔ میں فوراً چونک گئی کہ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ میں اگنور کر کے پھر بک کو دیکھا۔ جیسے ہی میں نے نیچے منہ کیا، وہ بچہ واپس بھاگا۔ اب میری جان حلق میں آ گئی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بچہ ہے جو بھاگ رہا ہے سامنے سے۔ میں نے بک رکھی، دوپٹہ اٹھایا اور باہر نکلی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتری، ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہیں بتا کر کیا ہوتا؟ وہ کون سا یقین کر لیتی؟ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے صاف صاف نظر آتی تھیں۔ روز رات میں جھولا ہلتا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ گھر کتنا خوفناک تھا۔ مجھے اپنی امی کے گھر جانے کا انتظار تھا۔ پیچھے لگ کر میں وہاں گئی رہنے۔ وہاں جا کر میں نے اپنی امی کو سب بتایا تو وہ مجھے ایک عالم کے پاس لے کر گئیں۔ اس عالم نے مجھ پر دم کیا اور مجھے تعویذ دیا اور بتایا کہ وہاں جنات کے بچوں کی فوج ہے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، پر اب تم محفوظ ہو۔ یہ تعویذ پہن کر رکھو اور تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز کی پابندی کرو، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ سیریسلی دم ہونے کے بعد میرا ذہن کچھ ہلکا ہو گیا اور گھر میں بھی تھوڑا سکون سا ہو گیا۔ ایسا کچھ جیسے سب مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد اللہ نے مجھے ٹوئنز سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ شروع میں سب صحیح رہا، پر کچھ مہینوں بعد جب میرے بچے 6 مہینے کے ہوئے، میں کچن میں ہوتی تو بچوں کے کھیلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگیں، جیسے کوئی بڑے بچے ہنس رہے ہوں۔ اور جب میں جا کر دیکھتی، بس میرے 2 بچے ہوتے۔ بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرے بچے کبھی کبھار ہنستے ہنستے ایک دم رونے لگتے، چیخ چیخ کر روتے۔ ایک رات جب ہم سو رہے تھے تو ظاہر ہے کہ میرے بچے بھی میرے پاس ہی سو رہے تھے، پر مجھے اچانک نیند میں بچوں کے کھیلنے کی آواز آئی۔ میں جب اٹھی تو دونوں بچے زمین پر بیٹھے کھیل رہے تھے، بالکل اندھیرے میں۔ یہ سب بہت عجیب سا تھا، کیونکہ میرے بچوں کو بیڈ سے اترنا نہیں آتا تھا۔ وہ چھوٹے تھے ابھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ میں ٹینشن میں رہنے لگی تھی، کاموں سے بھی میرا ذہن ہٹ گیا تھا۔ بس بچوں کو دیکھتی رہتی اور ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک رات کو جب میں سو رہی تھی تو کھڑکی زور سے خود بخود کھل گئی۔ میری آنکھ کھلی، میں گئی کھڑکی بند کرنے تو میں نے دیکھا درخت پر کوئی کالا سایہ الٹا لٹکا تھا۔ میں زور زور سے چیخی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اٹھا دیا اور رو رو کر انہیں سب بتایا کہ میں کیا کیا فیل کر رہی ہوں اس گھر میں۔ میں نے بتایا کہ کچھ ہے
میں نے کچھ دیکھا ہے۔ وہ کوئی بچے ہیں جو بھاگتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں تو کبھی روتے ہیں۔ خود دیکھا تھا میں نے وہ سب۔ اس ٹائم تو مجھے انہوں نے پانی پلا کر سلا دیا، پر دوسرے دن میری ساس میرے کمرے میں آئی اور بولنے لگی کہ بیٹا ہم نے تم سے یہ بات چھپائی، پر جب ہم نے یہ گھر لیا تھا تو ہمیں سب پتہ تھا۔ ہمیں بتایا تھا کسی مولوی نے، پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ گھر سستا مل رہا تھا، جبھی ہم نے بس لے لیا تھا اور تم سے بھی چھپایا۔ میں نے کہا بس میں اور اس گھر میں نہیں رہ سکتی، وہ سب بہت خوفناک ہے، بہت زیادہ خوفناک۔ تو بس میرے بہت زیادہ ضد کرنے پر اور اصرار کرنے پر ہم وہاں سے رینٹ کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا اس گھر سے، پر بعد میں میری ساس نے مجھے یہ بتایا کہ وہاں باغیچے میں جن کے بچوں کی قبریں تھیں۔ بس پتہ نہیں کیسے ڈر ڈر کر میں نے وہ وقت وہاں گزارا ہے، پر اللہ کا شکر ہے جہاں ہم شفٹ ہوئے وہاں مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ تھا میرا سچا قصہ، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرا نام محمد حمزہ ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ ہمیں لاہور میں رہتے ہوئے 26 سال ہو گئے۔ مجھے آپ کی ساری سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میری خالہ کے شوہر کی بھانجی کی ہے۔ ان کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی اور ہماری اپنی خالہ کے گھر آنا جانا کافی زیادہ تھا۔ ان کا گھر لاہور شیرا کوٹ میں ہے۔ 2001 میں ہمارے ابو نے بھی ہمیں لاہور شفٹ کر دیا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے بار بار آ جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر خالہ بھی رہتی ہیں تو ہم سب مل کر ایک جگہ پر ہی رہ لیں گے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ خالہ کے گھر سے ہمارا گھر 1-2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ ہم خالہ کے گھر آتے جاتے تھے۔ خالہ کے گھر کے پاس ایک حویلی تھی جو 3 منزلہ تھی، اور وہ حویلی آج بھی وہاں پر ہے۔ اس گلی میں صرف ایک ہی لائٹ ہوتی تھی جو کارنر پر لگی ہوئی تھی، باقی پوری گلی میں اندھیرا ہوتا تھا۔ تب اس گھر کے پاس کوئی گھر نہیں تھا اور بس سامنے 2 سے 3 گھر تھے۔ اکثر ہم لوگ جب دن میں بھی وہاں سے گزرتے تھے تو اس گھر کی کھڑکیوں کو دیکھ کر بہت خوف آتا تھا اس گھر سے، کیونکہ وہ گھر 2 سال سے بند تھا۔ اس گھر کی دیواریں بھی اتنی اونچی تھیں کہ کوئی بھی اندر دیکھ نہیں سکتا تھا، اور میری خالہ کا گھر جو تھا اس گلی سے گزر کر ہی جانا پڑتا تھا جس میں وہ حویلی تھی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 9 سے 10 سال تھی۔ اگر کبھی رات کو امی کوئی کام کہہ دیتی تھی کہ خالہ کے گھر جاؤ تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اس گھر کے سامنے سے گزر کر جانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے بھی اس گھر کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا۔ رات کو گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہاں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، صرف کارنر پر ہوتی تھی جہاں دکانیں وغیرہ تھیں، اور وہ گلی بھی بہت زیادہ سنسان ہوتی تھی۔ میری خالہ کے گھر میرے خالو کی بڑی بہن یعنی میری خالہ کی نند آئی ہوئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام اسما تھا۔ وہ بچی بہت ہنسمکھ تھی اور اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں۔ جو بھی اس کی والدہ سے ملتا تھا کہتا تھا کہ آپ کی بچی کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ اس کی عمر بھی تقریباً ہماری جتنی تھی۔
یا ہم سے 1-2 سال چھوٹی ہوگی۔ وہ بچی پہلے بھی وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اپنے ماموں کے گھر۔ ایک دن تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم تھا اور وہ بچی دکان سے کوئی چیز لینے گئی۔ اس وقت بھی 8 یا 9 بجے کے بعد ہمیں کوئی باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ تو وہ بچی جب مغرب کے بعد وہاں سے گزری اور آدھی گلی میں پہنچی تو اس نے پیچھے سے کسی کی آواز سنی، رک جاؤ۔ وہ بچی رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا شاید میرا وہم ہے۔ وہاں 1-2 گھر تھے تو اسے لگا شاید آواز وہاں سے آئی ہے۔ پھر وہ اپنی چیز لے کر گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اسے پھر وہاں سے گزرنا تھا۔ اس وقت بھی مغرب کا ہی وقت تھا۔ بچے اس وقت تک یعنی 6-7 بجے تک چیز لینے چلے جاتے تھے، کیونکہ بعد میں پھر کوئی بھی بچوں کو باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ یہ 2001 کی بات ہے۔ جب وہ بچی وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے پھر کسی کو سنا، اسما رک جاؤ۔ وہ بچی بہت ڈر گئی کیونکہ گلی میں بہت زیادہ اندھیرا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بچی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ ہاتھ بہت بڑا اور کالا سا تھا، بڑے بڑے ناخن تھے۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر تھی، کیونکہ وہاں سے گزرتے ہوئے پڑوسیوں نے دیکھ لیا تھا اور اسے اٹھا کر گھر لے گئے تھے۔ اب یہاں سے اصلی معاملہ شروع ہوا۔ بچی جب رات کو سوتی تھی تو آدھی رات کو اٹھ کر رونے لگتی تھی۔ کبھی کہتی کہ مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ ایسا کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ ایک دن رات کو 11 بجے وہ اٹھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی۔ تو اس کے گھر والوں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، کوئی میرے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بچی کہتی تھی کہ وہ بہت خوفناک ہیں۔ ان کے دانت بہت بڑے ہیں، بہت بڑی بڑی لال آنکھیں ہیں اور ان کے چہرے کالے سے ہوتے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آتا کیسا چہرہ ہے۔ گھر والوں نے سوچا شاید بچی اسی لیے ڈر جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ بار بار تمہارے پاس کیوں آتے ہیں؟ تو اس نے ساری بات بتا دی کہ میں چیز لینے گئی تھی اور مجھے گلی میں کسی نے آواز دی تھی۔ اس کے بعد میری خالہ اور جو اس کے ماموں تھے انہوں نے اس مسئلے کو تھوڑا سیریس لیا۔ انہوں نے کہا شاید بچی کسی چیز سے ڈر گئی ہے، کیونکہ جس حویلی کا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بہت خوفناک تھی اور خالو بھی اس حویلی کے بارے میں جانتے تھے۔ تو وہاں مسجد کے جو مولانا صاحب تھے، ایک دن وہ انہیں گھر لے آئے۔ انہوں نے آ کر بچی پر پڑھائی کی، دم وغیرہ کیا اور پانی پر دم کر کے دیا کہ یہ روز پینا ہے۔ بچی روز وہ دم کیا ہوا پانی پیتی تھی۔ پھر بھی وہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے سونے نہیں دیتا۔ یہ معاملات 1-2 دن تک مزید چلتے رہے۔ پھر دھیرے دھیرے چیزیں تھم گئیں۔ بچی ٹھیک ہونے لگی۔ تقریباً 10-12 دن گزر گئے۔ بچی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ کسی شادی کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہوئی تھی اور شادی گزر چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، گھر والے بھی پریشان کہ بچی گھر سے باہر نہیں جاتی اور بہت خوف زدہ محسوس کرتی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، کیونکہ بچپن میں کھیل کود کے اندر بچے اکثر بھول جاتے ہیں۔ تقریباً 5 یا 6 دن گزرے تھے اس کو ٹھیک ہوئے کہ ایک دن اس کی امی نے اسے کہا کہ جاؤ بیٹا دکان سے کچھ فروٹس لے آؤ۔ ایک چھوٹا سا تربوز لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ گئی تو اس وقت اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔
لیکن جب وہ واپس آ رہی تھی تو کسی نے آواز دی، اسما یہ تربوز یہاں رکھ دو۔ یہ سن کر بچی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ پہلے بھی اس کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے تھے۔ وہ بچی اور زیادہ ڈر گئی اور اس نے تربوز وہاں نہیں رکھا، ڈر کے مارے ہمارے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ تبھی کسی چیز نے اسے ہوا میں اٹھا کر نیچے زمین پر ایسے مارا کہ وہ گر گئی۔ اس وقت وہاں لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ ساتھ جو گھر والے تھے، بچی ان کے دروازے کے سامنے جا کر گری۔ وہ گلی تقریباً 8 یا 9 فٹ کی تھی۔ اس چیز نے اتنی زور سے پھینکا کہ ان کے گھر میں بہت اونچی آواز آئی۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ ہمسائے دوڑ کر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچی زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بچی کو اٹھایا اور ان کی بیوی بھاگ کر میرے خالو کے گھر گئی اور انہیں بتایا، کسی نے آپ کی بچی کو اس طرح گرایا ہے اور میرے شوہر اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، آپ فوراً وہاں پہنچیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ جیسے ہی وہ سب باہر نکل آئے تھے تو انہوں نے نہ آواز سنی تھی اور نہ کسی کو دیکھا تھا۔ وہ 2 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اسی دوران بچی کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے، جیسے کوئی پورے زور سے اس کے ہاتھ پاؤں پیچھے کی طرف توڑ دیتا ہو۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹرز بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بچی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی بچی کچھ بول رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نارمل بیہیو نہیں کر رہی تھی، جیسے کسی انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، ویسے ہی حالت ہو گئی تھی۔ بچی کا منہ بالکل اوپر کی طرف ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی اوپر کی طرف گھومی ہوئی تھیں۔ جب لوگ چھٹی لے کر گھر آئے تو انہوں نے اپنے گھر کے آس پاس جو صاحب علم تھے ان کو دکھانا شروع کر دیا۔ کافی دم وغیرہ اور پڑھائی کروائی گئی، لیکن بچی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر ان کو ایک صاحب علم ملے جو کافی پہنچے ہوئے تھے۔ مجھے ان کا نام یاد نہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں کافی علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے بچی کو دیکھا تو کہا، آپ سب باہر چلے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس بچی کے اوپر جنات ہیں۔ ان کا ایک بچہ تھا جو اس بچی پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ بچی کے ساتھ رہتا تھا۔ اب وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ حویلی سے ادھر آتا تھا اور اس بچی کے ساتھ کھیلنے کے لیے کبھی پاؤں کھینچتا تھا اور کبھی تنگ کرتا تھا۔ جو بھی معاملات تھے سب اس بچے کی وجہ سے ہو رہے تھے، اور خواب میں بچی کو اپنی فیملی بھی نظر آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو مولوی صاحب نے بچی پر دم کیا تھا اور پانی پر پڑھائی کی تھی، اس کی وجہ سے وہ جن کا بچہ جو اس وقت اس پر حاوی تھا وہ مر گیا تھا، اور اب وہ جنات اتنے غصے میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ یہ بچی ان کو کہیں اکیلے میں ملے اور وہ اس کو نقصان پہنچائیں۔ اس دن جب شام کو بچی باہر نکلی تو انہوں نے اسے دیکھا اور کہا، ہمیں دے دو۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اس بچی کو کیوں نقصان پہنچایا، جبکہ ان کا بچہ تو قاری صاحب کے دم کی وجہ سے مر گیا تھا، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جنات نے اس قاری صاحب کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہم لوگوں نے بھی وہ گھر 2005 میں چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ بھی گاؤں چلے گئے تھے۔ پھر کئی سال تک ہم نے اس بچی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر 2011 میں ہمارے رشتہ داروں میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی تو وہاں پر اس کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ ہم لاہور میں کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے، اس لیے ہم خالہ کے گھر کافی دنوں کے بعد جاتے تھے۔ زیادہ تر خالہ ہی ہمارے گھر آتی تھی۔ خیر، جب ہم لوگ وہاں گئے
تو میں نے دیکھا کہ اسما ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کافی سال گزر چکے تھے، 2001 سے 2011، تقریباً 10 سال ہو گئے تھے، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو آپ یقین کریں اس وقت بھی اس بچے کی آنکھیں بالکل ویسی ہی اوپر کو تھیں، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس کی ایج اب کافی ہو گئی تھی، لیکن بچی نہ تو بولنے کے قابل رہی تھی اور نہ چلنے کے۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ یہ بہت خوفناک سٹوری تھی۔ اس بچی کا بہت دکھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور ٹھیک کر دے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ میری ہارر سٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔